बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शहबाज गिल की गिरफ़्तारी क्या हुई, भोंचाल आ गया। हर बदलते लम्हे के साथ मामलात और हालात गंभीर होते जा रहे हैं। यूँ लगता है कि जैसे इमरान नियाज़ी किसी के समझाने में नहीं आ रहे। इमरान नियाज़ी की पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ाई आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही है। इसी अहम ख़बर और इससे मुतल्लिक़ बाकी ख़बरों पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे और इस पर ज़फ़र नकवी साहब का तबसरा भी लेंगे। ये बहुत ही अहम, मतलब मैं समझता हूँ कि ये कंप्लीट ख़बर है, कंप्लीट स्टोरी है और बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट वो मैं अपने व्यूवर्स को बता दूँ कि हमने देखा कि इमरान नियाज़ी साहब की हुकूमत में 90 दिन का रिमांड लिया जाता था, नैब लेता था। उस वक़्त नैब के कानून में ये था कि आप जी 90 दिन का, यानी 90 दिन 3 महीने, आप सितम ज़रीफ़ी देखें, 3 महीने तक का रिमांड लिया जाता। बंदे को तो भूल ही जाता कि बेचारा वो मुलजिम गया किधर है। पूरा पता नहीं उस वक़्त जब वो बाहर आता सियासत के कैनवस पे क्या क्या हो चुका होता। आज तो 2 दिन का रिमांड लिया है और फिर उसके बाद जनाब वो पुलिस ने कहा कि जी हमें मज़ीद रिमांड चाहिए। दोबारा वो अदालत के पास गए, अदालत ने ही उन्हें वो रिमांड दिया। तो मैं तो हैरान हूँ कि चीखें क्यों निकल रही हैं, इतनी ऑक्सीजन लग गई है अब। ये जो शहबाज गिल की गिरफ़्तारी का मामला है, शुरू दिन से हम इस पे वीडियोस कर रहे हैं। पहले तो इसका एक मुख्तसर सा बैकग्राउंड बता दें। बात ये है, जो बैकग्राउंड है ना वो तकरीबन सबको पता है। वो जब ARY पर उन्होंने बीपर दिया, फ़ौज में बगावत कराने की कोशिश की। अब तो उस बगावत के बारे में मान चुके हैं ना PTI के सारे लोग, इमरान ख़ान साहब भी, कि हाँ वो गलत था और वो फ़ौज को उकसाने पे मुतरादिफ था। और आज सेनेट में खड़े होकर फैसल जावेद साहब ने भी बड़ी बातें की। इमरान ख़ान साहब की मज़म्मत काफ़ी दिनों बाद आई है इस। हाँ, वो आपकी बात, आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। वो काफ़ी दिनों बाद इस वजह से आई है इमरान ख़ान की मज़म्मत कि इमरान ख़ान देखते रहे हालात को कि हालात किस जानिब जाते हैं। क्या मेरे पीछे को अवाम खड़े हो के जनाब जम गफ़ीर निकल आता है और ऐसी की तैसी कर देता है और सड़कें भर जाती हैं और बस मैं हावी हो जाऊँगा, भाई ये हो जाऊँगा। अगर ये ऐसा होता तो फिर तो मैं मज़म्मत नहीं करूँगा। लेकिन जब उनको लगा कि हर तरफ से घेरा तंग हो रहा है और वो मामलात, उस शहबाज गिल वाली सारी बात का खुरा इधर ही आ रहा है बनिगाला, तब उनको मजबूरन मज़म्मत करनी पड़ी। देखें, ये कंपैरिज़न कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब ने भी तनकीद की है, मरीम नवाज़ ने भी तनकीद की है, जनाब जरदारी साहब ने भी तनकीद की है, ख्वाजा आसिफ ने भी तनकीद की है। तनकीद करना और होता है, फ़ौज में तकसीम कराना और होता है। तनकीद हम भी करते हैं, बिल्कुल। आप लोगों ने बगावत कराने की कोशिश की। आप लोग, मेरा ख्याल है यूथियों की अभी तक समझ कोई नहीं आ रही, क्योंकि यूथियों का अपर चैम्बर है फारिग, उनको जो चूना लगाता है उसी पे चल पड़ते हैं। भाई बात यह है, शहबाज गिल साहब ने, सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊं, शहबाज गिल साहब ने बहुत ही वाज़े तौर पे ये कहा था कि फ़ौज में जो मेजर हैं, जो कर्नल हैं, जो ब्रिगेडियर हैं, ये अपने जर्नैलों का हुक्म ना माने। ये शहबाज गिल ने कहा था। तो ये तो एक म्यूटनी, एक रिबिलियन क्रिएट करने की, एक बगावत क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। इससे और मुजरिमाना अमल और मुजरिमाना फेल हो क्या सकता है। ये तो बगावत है जिसकी कैपिटल पनिशमेंट है आपके कानून में। इसमें क्या आप बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अब नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, जनरल बाजवा साहब आपको फलां बात का जवाब देना पड़ेगा, जनरल फैज़ हमीद साहब आपको फलां बात का जवाब देना पड़ेगा। अब आप इसको देख लें, इससे तो 10 गुना ज़्यादा सख्त तनकीद मैं करता हूँ। हम अपने हर विलाग में करते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है। आपने तो उठ के कह दिया हुक्म न मानो। वैसे आपको एक बात बताऊं, इससे पहले इमरान ख़ान भी कह चुका है माफ़ कीजिएगा, लेकिन वो सिविलियन के बारे में था ना। पुलिस को कितनी दफ़ा कह चुके हैं आप हुक्म न माने, ब्यूरोक्रेसी को कितनी दफ़ा कह चुके हैं आप हुक्म न माने। है ये भी बगावत है, ये भी उतना ही जुर्म, ये भी आइन और कानून के ज़ुमरे में उसी तरह का जुर्म है कि आप ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को कहें कि आप इंतज़ामिया का हुक्म न माने।
آپ سویلین گورنمنٹ کا حکم نہ مانیں. یہ عمران خان کہہ چکا ہے پہلے. یہ شہباز گل سے تو ابھی اللہ نے اس طرح کی غلطی کروا دی کہ جس سے یہ پھنس گئے ہیں. ادروائز یہی شہباز گل نے نہیں کہا تھا آئی جی کو نہیں چھوڑوں گا, یہ چیف سیکرٹری کو نہیں چھوڑوں گا, یہ قبر میں بھی چلے گئے, مر بھی گئے تو ان کی قبر پہ جا کے پریس کانفرنس کروں گا. یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ, یہ پنجاب کے یہ جب اس طرح سے ہوا تو بھائی انہوں نے انہیں مچا رکھی تھی. نواز شریف کے بیانات کے ساتھ ان کے بیان کو کمپیئر نہ کریں. بہت سارے ارسطو اٹھ کے آ گئے ہیں جناب ان بیانات کو کمپیئر کرنے کے لیے. اچھا, اگر شہباز گل کے موبائل اور لیپ ٹاپ میں کچھ نہیں ہے تو وہ پولیس کے حوالے کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ تفتیش میں مدد کریں. جی آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ اگر کچھ نہیں ہے تو بھائی حوالے کر دو, کوئی والی. خان صاحب خود یہ کہا کرتے تھے, عمران نیازی صاحب, کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو آپ کو خطرہ کس بات کا, آپ کو ڈر کس بات کا, آپ کو خوف کس بات کا. وہ ذرا موبائل, آپ کو پتہ ہے موبائل کیوں نہیں حوالے کرتے؟ موبائل حوالے کرنے سے وہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلے گا کس کے ساتھ رابطہ ہوا, پتہ چلے گا اس سے پہلے کس نے کیا کہا تھا, پتہ چلے گا آگے کس نے کیا کہا, پہلے کیا کہا, کیا کیا چیز ٹرانسفر ہوئی, کیسے کون سا ہو سکتا ہے سارا اسکرپٹ ہی اس کے موبائل میں عمران خان نے ٹرانسفر کیا ہو. تو بات یہ ہے کہ موبائل کرو نا, ذرا آپ تفتیش میں مدد دو نا. اتنی بڑی لمبی چوڑی اور مصیبت اور انتشار پھیلانے اور یہ وہ کرنے میں تو سادہ سا معاملہ ہے. آپ موبائل حوالے کرو اور جان چھوڑو. اچھا, آج کی جو صورتحال ہے وہ اتنی گمبھیر ہو گئی کہ اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس یعنی وفاق اور صوبہ آمنے سامنے ہو گئے. بالکل اسی طرح ہے. وفاق اور صوبہ تو آمنے سامنے آئے, بلکہ رینجر پہنچ گئی تھی. میں نے شام کو ہی ٹویٹ کی اور ابھی مجھے لوگ کچھ میسیج کر رہے تھے کہ نقوی صاحب آپ کو کوئی معلومات تھی. میں نے کہا بھائی معلومات نہ ہونے کے اس کا یہ مطلب نہیں ہے. وفاق کے انڈر آتا ہے, یعنی رینجر بھی, ایف سی بھی, پاک فوج بھی, یہ وفاق کے انڈر آتی ہے. تو انہوں نے اب جب عدالت نے آرڈر کر دیا کہ شہباز گل کو 48 گھنٹے یا 2 روز کے لیے حوالے کیا جائے اسلام آباد کی پولیس کے, جب عدالت نے آرڈر کر دیا اور آپ نے جناب اٹھ کے عدالت کے آرڈر کو روند کے جناب اس کو تو فوری طور پہ ہاسپٹل داخل کروا دیا جائے, اور ہاسپٹل بھی پنڈی والا, اور آپ کو کوئی ہاسپٹل DHQ ہاسپٹل وہاں پر آپ کو, کیونکہ آپ کو خدشہ ہے کہ کھرا آ رہا ہے سارا بنی گالا, اس وجہ سے ان کو وہاں پہ وہ کیا جائے. تو یہ وفاق اور پنجاب نہیں آمنے سامنے گیا, بلکہ رینجر بھی گئی وہاں پہ, FC بھی گئی, ٹھیک ہے نا, اور اس طریقے سے انہوں نے اس کو کوارڈن آف کیا. اور ہمیں تو لگا کہ اللہ معاف کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے وقوفی کر دے, ہو سکتا ہے نا, اوپر سے وہ آرڈر دے رہے تھے ادھر ادھر سے. تو عمران خان صاحب کس حیثیت سے افسران کو آرڈر دے رہے تھے؟ یہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اسی چیز کا تو نام بھائی عمران خان کس حیثیت سے آرڈر دے رہے ہیں. میں پوچھوں گا عمران خان کو پنجاب میں پروٹوکول کس حیثیت سے مل رہا ہے, وہ عمران خان کے ساتھ 35 گاڑیاں کس حیثیت سے جا رہی ہیں, ہمارے ٹیکس کا پیسہ کس حیثیت سے, عمران خان جا کے وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ کس حیثیت میں بیٹھ رہا ہے, کس حیثیت میں عمران خان جا کے جناب وہاں پر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جا کے پریس کانفرنس وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھ کے کر رہا ہے. تو یہ بات تو بالکل وہی ہے کہ عمران خان کس حیثیت میں سیکرٹری داخلہ کو جناب وہ آرڈر کر رہا ہے, وہ اپنا ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کو آرڈر کر رہا ہے, جیل خانہ جات کے جناب وہاں پر ان کو جا کے آفیسرز کو وہ آرڈر کر رہا ہے. وہ کوئی وزیر اعلیٰ ہے, وہ کوئی وزیر داخلہ ہے, وہ کون ہے جو کس حیثیت میں جو ہے نا جا کے وہ آرڈر کر رہا ہے کہ آپ ان کی نہ مانو اور میری مانو. اور یہاں تک بھی سنا ہے, یہاں تک بھی ذرائع نے بتایا, اور یہ اس شہباز گل کو اب تو حوالے کر دیا گیا ہے اسلام آباد پولیس کے, یہاں تک بتایا ذرائع نے کہ آگے سے انہوں نے کہا کہ سر یہ غیر قانونی ہے, ہم نہیں کر سکتے. تو ان کو کہا کہ نتائج کچھ بھی ہونے دیں, آپ کو کرنا پڑے گا. جی پھر آپ اندازہ کریں. آج احسن اقبال صاحب نے حامد میر صاحب کے شو میں بھی کہا کہ اگر شہباز گل کو وفاق کے حوالے نہ کیا گیا تو گورنر راج لگ سکتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. اگر یہ اس طریقے سے عدالت کی حکم عدولی ہوتی, ایک تو توہین عدالت ہو جانی تھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنر راج, اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی گورنر راج
ख़ास طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد بڑا ایک لمبا پروسیس ہے. نو ڈاؤٹ لمبا پروسیس ہو لیکن اب بھی ممکن پروسیس ہے. اگر کسی کو اعتبار نہیں ہے تو یہ ہماری یہاں پر میری گورنر راج پہ اسی چینل پہ اپنے ZN نیوز پہ 3-4 ویڈیوز ہیں, آپ ان کو سرچ کر کے دیکھ لیں, آپ کو پورا پتہ چل جائے گا گورنر راج کیسے کیسے لگتا ہے اور کیسے کیسے لگا. تو بالکل 1-2 گورنر راج تو اس میں جو ہے نا 18ویں ترمیم سے پہلے لگے, اور پھر اس کے بعد جہاں 18ویں ترمیم کے بعد بھی لگا تھا بلوچستان والا گورنر راج, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ لگ سکتا ہے, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور وہ لگ سکتا ہے, اور وہ لگ اس وقت کہ جب ایک صوبہ وفاق کے آمنے سامنے آ جائے گا, وفاق کے مقابلے میں آ جائے گا. آپ ذرا آئین تو پڑھیے کہ اب ایک صوبے کا اور وفاق کا ٹکراؤ ہو جائے, اپر ہینڈ کس کا ہوتا ہے آئینی اعتبار سے, جس بھی انتظامی اعتبار سے, جس بھی اعتبار سے. تو انہوں نے تو بالکل کہا ہے کہ پھر گورنر راج لگائیں گے, اور پھر اس کے بعد میرا خیال ہے پھر پرویز الہی صاحب نے ذرا ہوش کے ناخن لیے ہیں, اور انہوں نے ادھر سے ہی ان کو ریورس کر دیا پولیس کو کہ جی واپس آؤ فوری طور پہ. اچھا, آخر عمران نیازی کو مسئلہ کیا ہے, پریشانی کیا ہے کہ جب انہوں نے شہباز گل کے بیان کی تردید بھی کر دی, مذمت بھی کر دی, اور باقی رہنماؤں نے بھی مذمت کی؟ پریشانی یہی ہے کہ کھرا وہاں تک جاتا ہے. پریشانی یہی ہے, اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ بہت چالاک لوگ ہیں نا, یہ ایڈوانس میں آ کے ملتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب شہباز گل سے بیان دلوایا جائے گا میرے خلاف. دلوایا نہیں جائے گا, وہ خود ہی دے گا. پولیس کو تو خیر اس نے دے دیے ہیں بیانات, لیکن پولیس کے دیے ہوئے بیانات کی اتنی کو ویلیو نہیں ہوتی جب وہ مجسٹریٹ کے سامنے نہ دے جب تک وہ بیان. تو اب وہ مجسٹریٹ کے سامنے, اور مجھے تو میں آپ کے ویورز کو نا ایک بڑی اور ایک بات بتا دوں, ابتدا میں یہ آیا تھا کہ اس کو وہاں حوالے کیا جا سکتا ہے, وہاں پر ملٹری کورٹ کے ان کا کیس حوالے کیا جا سکتا ہے. تو اگر یہ ایسا ہوا تو ممکن ہے, اس میں ناممکنات میں نہیں ہے, کہ ممکن ہے کہ آ کے ملٹری ان کو جو ہے نا ٹیک اوور کرے اور کہے کہ جی یہ ہمارا کیس ہے, اور یہ ہمارا کیس ہے اور ہم انہیں لے کے جا رہے ہیں اور ہمیں ہے. کیونکہ یہاں تو یہ اس بیان کے بعد تو بہت کچھ معاملات سامنے آ رہے ہیں نا. اب تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہیلی کاپٹر حادثے میں جو مذاق اڑایا گیا وہاں پہ سہولت کاری ساتھ انڈیا نے بھی کی تھی, اور جو اس طریقے سے جو صورتحال ہوئی, تو یہ تو پورے کا پورے ادارے کو انہوں نے ٹارگٹ کیا نا. انہوں نے تو فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا. اب ایک یوتھیا نکلتا ہے وہ معافی مانگتا ہے, دوسرا یوتھیا نکلتا ہے وہ معافی مانگتا ہے. معافی کی جو ہے نا آپ کے سامنے روز سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. تو یہ انہوں نے تو حد ہی کر دی تھی نا. انہوں نے پورے کا پورا پاک فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا, کسی انڈیویجول کو ٹارگٹ نہیں کیا. اچھا, کل عمران خان شہباز گل پر تشدد بھی ہوا ہے پولیس کی حراست میں. ہاں جی. اور پھر اس کے اپنے صوبائی وزیر, ان کے اپنے صوبائی وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر صاحب نے اس کی تردید کر دی, اس بیان کی. پولیس کی حراست میں تو خیر انہوں نے پہلے بھی کہا تھا, عمران خان صاحب نے کہا ہے شہباز گل کو برہنہ کر کے جیل میں اڈیالہ جیل میں تشدد ہوا ہے, اور اس کے بعد اڈیالہ جیل کا دورہ کیا ان کے اپنے وزیر داخلہ, صوبائی وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر صاحب نے. انہوں نے باہر میڈیا سے گفتگو کی, میڈیا والوں سے, اور انہوں نے کہا جی کوئی تشدد نہیں ہوا. وہ ہمارے پاس ہے, اس کی ویڈیو بھی ہے, ہم نے کل بھی دکھائی تھی میں نے, ٹھیک ہے, اور آپ دوبارہ بھی دکھا دیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی تشدد, انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک شہباز گل تو چھوڑ دیجئے, یہاں پر تو جو ہے نا جتنے بھی باقی قیدی ہیں مختلف جیلوں میں, سوال ہی پیدا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کل بھی سوال کیا تھا, میں آج بھی وہی سوال کر رہا ہوں. مجھے مظلوم یوتھیے بتا دیں کہ یہ سچ عمران خان بول رہا ہے یا سچ ہاشم ڈوگر بول رہے ہیں, تو دونوں آپ کے اپنے. عمران خان کہہ رہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر, اچھا پہلی بات تو یہ اڈیالہ جیل کے اندر اگر ان پہ تشدد ہوا ہے تو اڈیالہ جیل تو آپ کی اپنی حکومت میں آتی ہے. اڈیالہ جیل تو صوبائی حکومت کے انڈر آتی ہے. اڈیالہ جیل تو وزیر داخلہ کے انڈر آتی ہے, وزیر اعلیٰ کے انڈر آتی ہے. وہ جو جیل خانہ جات کا پورا محکمہ ہوتا ہے, وہ جو IG ہوتا ہے, وہ تو سارا صوبائی کے نیچے آتے ہیں. تو صوبائی حکومت ان کی اپنی ہے. تو تشدد یہاں پہ کس نے کیا پھر؟ اور پھر اگلے ہی لمحے آ کے آپ کے اپنے وزیر داخلہ نے آپ کو جھٹلا دیا. تو جھوٹ کون بول رہا ہے, آپ بول رہے ہیں یا آپ وہ بول رہے ہیں؟ کون بول رہا ہے؟ کوئی یوتھی کو ایک تو بتاؤ نا. ایک سیکنڈ صرف. انہوں نے کہا تھا نا
کہ شہباز گل کو جب گرفتار کیا گیا تو اس ڈرائیور پہ بڑا تشدد ہوا. بالکل ہیں جی. اور اس ڈرائیور کو وہ ایکٹنگ دکھائی, میرا خیال ہے وہ سارے بول رہے تھے, اس کی ویڈیو بھی موجود ہے کہ خان صاحب نے اس کی قمیض خود ہی پھاڑ دی, ٹھیک ہے جی, اور ان کو پٹی بندھوا دی اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے وہی انہوں نے بہروپیہ پن اور فراڈ کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد آ گئی اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج. اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے تو ڈرائیور کو اتارا ہی کوئی نہیں, انہوں نے شہباز گل کو اتارا ہے وہ شیشہ توڑ کے, کیونکہ یہاں سے نکلتے نہیں تھے. انہوں نے وہ شیشہ توڑ کے گاڑی کا دروازہ کھولا اور شہباز گل کو نکالا. وہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے. ڈرائیور گاڑی لے کے چلا گیا, ڈرائیور کو تو پوچھا تک کسی نہیں ہے, تو پھر تشدد کہاں سے آیا؟ تو یہ ان کا جھوٹ بولنا, ان کا فراڈ کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں پیشہ ہے ان کا. یہ بات ہو نا کہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ کسی پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ جھوٹ اور فراڈ بولنا, فراڈ کرنا ان کا پیشہ ہے. اچھا, ایف آئی اے نے عمران نیازی کو نوٹس دیا. عمران نیازی نے بجائے جواب دینے کے یہ کہہ دیا کہ میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی جواب دوں گا. یہ اس سے بڑی کوئی بدماشی ہو سکتی ہے؟ یہ تو کھلی بغاوت ہے. یہ کھلی بغاوت نہیں ہے, کھلی بدماشی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ اداروں کے خلاف اس طرح سے آپ ہیں کون؟ آپ سے ایف آئی اے کوئی نہیں پوچھ سکتا, آپ سے پولیس نہیں پوچھ سکتی, آپ سے ایف آئی اے نہیں پوچھ سکتی, آپ سے الیکشن کمیشن بھی نہیں پوچھ سکتا, آپ سے پوچھ کون سکتا ہے؟ یہ تو نعوذ باللہ ان کی ایک رہنما ہیں, ان کی ایک پرانی ویڈیو آج کل وائرل ہوئی ہے. وہ ان کو مولا بخش چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی کی خاتون رہنما, وہ ان کو کہہ رہے ہیں مولا بخش چانڈیو صاحب کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو چپ کرائے تو کرائے, اور تو کوئی نہیں کرا سکتا. تو آگے سے کہتی ہیں کہ ہمیں نعوذ باللہ اللہ بھی چپ نہیں کرا سکتا. یہ اس حد تک ان کا رعونت آ گئی ہے ان میں. تو یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اب کل کو اگر میں اب کہتا ہوں کہ اگر کچھ نہ کچھ ہمت اور غیرت اور شرم اور طاقت اور قوت اگر کوئی وفاقی حکومت میں ہے, یا تو پھر عمران نیازی کو نوٹس دینا نہیں چاہیے تھا, یا جیسے ہی عمران نیازی نے آپ کو ٹھینگا دکھایا ہے نا, اب آ کے پکڑو, پھر گرفتاری کرو. پھر آپ کو ہمت کرنی چاہیے کہ ایف آئی اے کو آنا چاہیے اور یہاں پر عمران نیازی کو گرفتار کرنا چاہیے. بھائی کون ہے جو نہیں کرنے دیتا؟ یا پھر بتاؤ نا, یا تو بتاؤ ہمیں کوئی روک رہا ہے, یا اگر روک نہیں رہا اور آپ اتنے بالکل ہی جناب شریف ہو گئے ہیں اور حاجی بن گئے ہیں, تو پھر جناب پہلے آپ نے نوٹس ہی نہیں بھیجنا تھا. پھر آپ اپنا کچھ اس لمٹ میں رہتے کہ جی ہم اس بندے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو پھر کل کو یہ مختلف صحافیوں کو آئے روز ایف آئی اے جو ہے نا نوٹس دیتا رہتا ہے, ہر بندہ کسی اور کو دیتا رہتا ہے, ہر بندے کہے کہ جی آپ تو مجھ سے پوچھ ہی نہیں سکتے. تو پھر یہ تو عجیب سی روش ہے. اچھا, انتہائی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ عمران نیازی اور پرویز الہی میں بگڑ گئی ہے. جی بالکل, اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ جائیں تو جائیں کہاں. نیازی صاحب اس کو مجبور کر رہے ہیں ہر صورت میں جو ہے نا شہباز گل کی مدد کریں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شہباز گل ان کے ہتھے رہا وفاق کے, تو اس نے میرے خلاف بول دینا ہے. منتیں ترلے کر کے جناب کہ یار میرے خلاف کچھ نہیں کہنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, ان کو پتہ ہے اس نے میرے خلاف بول دینا ہے. اسی وجہ سے وہ پرویز الہی اب وہ پھنس گیا ہے. بھائی یہ معاملہ ایسا نہیں ہے نا کہ شہباز گل نے کسی انڈیویجول کے خلاف یوں بول دیا, یا شہباز گل نے کسی جرنیل پہ تنقید کر دی. معاملہ یہ نہیں ہے میرے بھائی, سمجھنے کی کوشش کریں. میرا خیال ہے ہر یوتھیا, ہر رہنما سمجھ رہا ہے اچھی طرح سے, سمجھنے کے باوجود بھی وہ بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ چونا لگانے کی کوشش کر, چونا قومی یوتھ کو تو لگایا جا سکتا ہے, قوم کو نہیں لگایا جا سکتا. شہباز گل نے بغاوت کرانے کی کوشش کی ہے فوج میں, بہت خطرناک ترین بیان دیا ہے. آپ اگر میرٹ پہ دیکھیں تو یہ کچھ 75 سالوں میں کسی نے اس طرح کا بیان نہیں دیا ہوگا کہ آپ تو آرڈر ہی نہ مانو. یہ کتنا خطرناک ترین بیان ہے, یہ کس طریقے کا سنگین بیان ہے. تو اب اس میں اگر جو بھی اس سائڈ پہ کھڑا ہوگا وہ ڈیفینیٹلی زیر عتاب آئے گا. اگر پرویز الہی صاحب بھی اس طرف کھڑے ہوں گے اور عمران نیازی کے ساتھ کھڑے ہو کے اور شہباز گل کو پروٹیکٹ کریں اور ہر معاملے پر اسی طریقے سے, آج بھی ان کی عقل ٹھکانے آئی نہ, انہوں نے کہا نہیں یار یہ نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس بیان پر تردید جو ہے انہوں نے مذمت بھی کی ہے, شروع میں کی ہے مذمت, ٹھیک ہے نا. اب اگر وہ پریکٹیکلی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب تو یہ ادارے تو یہی سمجھیں گے
پاک فوج تو یہی سمجھے گی کہ یار پرویز الہی بھی اس طرح سے کھڑے ہو کے ہمارے مقابلے میں آ گئے، تو پھر ان کو نہیں پتہ کہ مجھے کس نے وزیر اعلیٰ بنوایا ہے، ان کو بھی اپنی لیمٹس کا اور اپنی اوقات کا پتہ ہے۔ وہ ویسے ہی وہ منہ سلائی وہ جو نکا ڈاکو ہے پنجاب کا، اس نے کہا جی بنی گالہ ہم پولیس بھجوا رہے ہیں، تو پھر کسی نے دیکھا اس نے 2 سپاہی بھی کوئی نہیں بھجوائے۔ وہ پتہ ہے ان کو نکے ڈاکو کو بھی اور بڑے ڈاکو کو بھی کہ جناب بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی اوقات میں رہے تو یہ کوئی چند دن ہمارے پاس اقتدار رہے گا، لیکن اگر ہم اپنی اوقات میں نہ رہے تو گڑبڑ اس طرح سے ہو جائے گی کہ دوسرے دن ہی گڑبڑ ہو جائے گی۔ آخری میرا سوال یہ کہ یہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ تھا اس کو کیوں تبدیل کیا گیا؟ اس کو اس لیے تبدیل کیا گیا کہ وہ ان کے غیر قانونی حکم نہیں مانتا تھا۔ ویسے تو ہم نے سنا کہ ڈی آئی جی جیل خانہ جات کو، لیکن اس کی ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہوئی، لیکن سپرنٹینڈنٹ جیل کو تبدیل کر دیا گیا۔ اور اب آپ اندازہ کیجئے وہ وہی والی جیسے عطاء اللہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک قیدی کے لیے جیل کا عملہ تبدیل۔ یہاں پہ اللہ کا کرنا خداوند کریم دکھاتا ہے نا انسان کو۔ عمران نیازی پورے جلسوں میں یوتھیوں کو بتاتا رہا کہ یہ آئے ہیں اپنا مقدمہ ختم کرانے کے لیے، یہ اس لیے آئے ہیں کہ یہ نیب کے اپنے مقدمات ختم کرانے کے لیے۔ ایک مقدمہ بھی اپوزیشن کا ابھی تک ختم نہیں ہوا، ایک مقدمہ بھی، نہ نواز شریف کا ختم ہوا، نہ مریم نواز کا، نہ شہباز شریف کا، نہ خورشید شاہ کا، کسی اپوزیشن کے کسی بندے کا ایک مقدمہ ختم نہیں ہوا۔ ادھر ہم نے پنجاب میں دیکھا جیسے ہی آئے اینٹی کرپشن کے ڈی جی کو بدل دیا، فرا گوگی کی انکوائری ختم، عثمان بزدار بے گناہ، ان کی انکوائری ختم، بے گناہ قرار۔ ٹھیک ہے جی، اب شہباز گل ایک دن کے لیے جیل کیا گیا کہ جناب پورا جیل کا عملہ بدلا گیا۔ جی آپ نے انہیں چکی میں رکھا تو رکھا کیوں ہے؟ آپ نے انہیں یہ کیا تو کیا، چکی میں کیوں رکھا؟ اس کی کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ جب جیل گئے نا یہاں پہ یہ ہیں تو یہ اس طریقے کے فن خان اور بدماش اور اس طرح سے نا، جب ان کو جوتے نہ پڑیں تو ان کی طبیعت ایسے تو صاف ہوتی نہیں ہے۔ ان کا وہی تھا کہ جناب اب تو میں آ گیا ہوں اپنے ایریا میں، انہوں نے جناب وہاں پہ وہ چڑھائی کر دی جیل سپرنٹینڈنٹ، جی اڈیالہ جیل میں شہباز گل انہوں نے اٹھا کے چکی میں ڈال دیا، بھائی تو بڑا آیا ہے۔ تو اب اس کے بعد جب چکی میں ڈال تو اب ان کو اس کے بعد نکال لیا تھا، بعد میں جناب ان کو بی کلاس کے لیے سہولیات دی جائیں اور یہ کیا، یہ اس طرح کی کوشش کی گئی، لیکن وہ پھر جو ہے نا انہوں نے بدل دیا ان کو جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی۔ تو ایک قیدی کے لیے یہ ہوا۔ یہاں پر 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر نواز شریف پتہ نہیں کتنے مہینے 1.5 سال تک یا کتنا تھا وہ پڑا رہا، 2 دفعہ اس کی بیٹی گئی ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ جس سیل میں میں تھی اس سیل میں جو واش روم تھا، اس سیل اور واش روم کے درمیان دروازہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اب آپ اندازہ کیجیے، وہ جب اقتدار میں آئے ہیں، اب انہوں نے ان سے پہلے صوبائی حکومت انہی کی تھی، اس کا مطلب وہ جیل والوں سے بدلے لینے شروع کر دیں، اس کا مطلب وہ وفاق میں ہیں تو وفاق میں جس نے کیا ان سے وہ بدلے لینے شروع کر دیں، ان پر وہ اس طریقے کو وہ کرنے شروع کر۔ کوئی قانون ہوتا ہے، کوئی آئین ہوتا ہے۔ وہ پولیس والوں نے ریلیوں کے لیے چھاپے مارے، مار بھی آپ نے دیا پولیس والوں کا، پولیس والا مارا گیا بیچارہ، آپ نے انہی پولیس والوں کے خلاف انتقامی کارروائی شروع کر دی ہے۔ یہ کس طرح کے لوگ ہیں سمجھ نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔